भारत खिते में ब्लॉक पॉलिटिक्स को फरोग देने की बेबुनियाद कोशिशें कर रहा है। दो मुल्कों की कशीदगी में हिंदुस्तान दूसरे ममालिक को शामिल करना चाह रहा है। भोंडी कोशिश का मकसद भारत का नेक्स्ट सिक्योरिटी प्रोवाइडर के खुद साख्ता किरदार को गुमराह तौर पर पेश करना है। दुनिया भारत के तौसी पसंदाना अज़ाइम हिंदुत्व इंतहा पसंदी के रुझानात से बदजन होती जा रही है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस से खिताब। पाकिस्तान में वाज़ेह शिकस्त के बाद भारत अपने फितरतुल खवारिज और फितरतुल हिंदुस्तान की प्रॉक्सी से मजमूम एजेंडा आगे बढ़ाने की कोशिशें कर रहा है। भारतीय हिमायत याफ्ता और स्पॉन्सर्ड प्रॉक्सीज के खिलाफ हर सतह पर फैसला कुन और जामे कार्रवाइयां जारी रखना नागुज़ीर है। हमारे शहदा का खून रायगा नहीं जाएगा। पाकिस्तान के अवाम का तहफ़्फ़ुज़ और सलामती मुसल्लह अफ़वाज की अवलीन तरजीह है। फ़ौरन का आज़्म। आर्मी चीफ ने वज़ीर आज़म के साथ ईरान, तुर्की, आज़रबाईजान, सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात के हालिया दौरों से आगाह किया। तारीखी और मुनफरिद दौरा अमरीका के बारे में भी ब्रीफिंग दी। फोरम ने दहशत गर्दी के खिलाफ हालिया कामयाबियों का जायजा लिया। सदर मुमलिकत इस्तीफा दे रहे हैं, ना ही ऐसी कोई तजवीज़ ज़ेरे गौर है। फील्ड मार्शल के सदारत संभालने का भी कोई इम्कान नहीं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का सोशल मीडिया की खबरों का सख्त रद्द अमल। सदर, वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ से मुताल्लिक खबरों की गुमराहकुन करार दे दिया। कहा, जानते हैं बदनीयती मुहिम के पीछे कौन है। सदर मुमलिकत के मुसल्लह अफ़वाज की क़यादत से मजबूत और एहतराम पर मबनी ताल्लुकात हैं। जानता हूँ ये झूठ कौन फैला रहा है, वो ऐसा क्यों कर रहे हैं ये भी जानता हूँ। इस प्रोपेगेंडे से किसको फ़ायदा हो रहा है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की वाहिद तवज्जो पाकिस्तान का इस्तेहकाम और मजबूती है। ये दुश्मन की एजेंसियों से मिलकर जो कुछ करना चाहते हैं कर लें। मुल्क मजबूत बनाने के लिए तमाम ज़रूरी इक़दामात करेंगे। सदर मुमलिकत की तब्दीली से मुतालिक खबर गलत फैलाई जा रही है। ऐसी खबरें जानबूझकर सोशल मीडिया पर फैलाई गई। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी ने कहा है कि हुकूमत का तर्जुमा नहीं हूँ। हुकूमत में ना जाने का फैसला पीपल्स पार्टी की सीईसी ने किया था। पीपल्स पार्टी की सीईसी ही हुकूमत में जाने या ना जाने का फैसला कर सकती है। कराची की एंटी करप्शन कोर्ट ने चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी को 9 मुकदमात से बरी कर दिया। FIA ने टेडाब मेगा करप्शन की 26 मुकदमात दर्ज किए थे। मेरे बच्चों को अपने वालिद से फोन पर बात करने की इजाजत नहीं। बानी PTI को तकरीबन 2 साल से तन्हाई कैद में रखा गया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जमाइमा गोल्डस्मिथ ने लिखा, हुकूमत पाकिस्तान ने धमकी दी है कि अगर बच्चे बानी PTI से मुलाकात की कोशिश करेंगे तो उन्हें भी गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया जाएगा। उनका कहना है कि ये किसी जमहूरियत या फाल रियासत में नहीं होता। ये सियासत नहीं बल्कि ज़ाती इंतकाम है। बानी PTI के बच्चे पाकिस्तान आकर तहरीक चलाना चाहते हैं तो चलाएं। कानून के दायरे में रहकर एहतजाज करें तो कोई एतराज नहीं। हुकूमती सेनेटर इरफान सदीकी का कहना है कि बानी के बच्चों के आने से कोई तूफान नहीं आएगा। बानी को उनके बच्चे और बहनें रिहाई नहीं दिलवा सकते। उनकी रिहाई खुद उन पर ही मुनासिर है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी रियासत के सरबराह की हैसियत से अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी हमारी एहतियाती है। हम क्यों इस निज़ाम को दरहम बरहम करना चाहेंगे। आठ घंटे मुसलसल बरसते बादलों ने लाहौर को डबो दिया। बारिश रुकते ही इंतजामिया का बरवक्त एक्शन मुख्तलिफ इलाकों और अंडरपास से पानी निकाल दिया। धर्मपुरा, फिरोजपुर रोड, बीजिंग अंडरपास और शादमान अंडरपास क्लियर। गड़ी शाहू रेलवे स्टेशन, चाइना स्कीम, लक्ष्मी चौक, चौबुर्जी और गुलबर्ग में सड़कें साफ। मॉडल टाउन, FC कॉलेज, ज़हूर इलाही रोड, अंडरपास समेत बेशतर सड़कों से नकासी मुकम्मल। ट्रैफिक रवां दवां, मामूल जिंदगी बहाल। सबसे ज्यादा बारिश गार्डन टाउन में 182, वाजद रोड पर 181 और निश्तर टाउन में 178 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। पानी वाला तालाब 167, इकबाल टाउन 162, अपर मॉल
لکشمی چوک اور گلبرگ میں 100 سے زائد ملی میٹر بارش ہوئی۔ سیکریٹریٹ کے قریب بابا گراؤنڈ کے اطراف سڑک بہہ گئی۔ لاہور میں چھتیں اور درخت گرنے سے 3 افراد جاں بحق، 9 زخمی۔ بارش کے اثرات آئندہ 36 گھنٹے تک رہیں گے، محکمہ موسمیات کی پیشگوئی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی برساتی پانی کے بروقت نکاسی پر واسطہ اہلکاروں کو شاباشی، پانی کے مکمل نکاسی تک آپریشن جاری رکھنے کی ہدایات۔ مریم نواز نے بارش کے دوران شہریوں کو بلا ضرورت سڑکوں پر آنے سے گریز کی اپیل بھی کی۔ وزیر اطلاعات پنجاب اسما بخاری نے کہا کہ شہر میں بارش کا پانی نکالنے کے لیے تمام وسائل بروئے کار لائے گئے۔ مخالفین سوشل میڈیا پر جعلی فوٹیج دکھا رہے ہیں، جہاں پہلے پانی کھڑا ہوتا تھا آج وہاں نظر نہیں آتا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے صورتحال کی مسلسل مانیٹرنگ کی، ٹیمیں فلیل میں ہی متحرک ہیں، نکاسی آب کا کام جاری ہے۔ ملک کے مختلف شہروں میں بادلوں کی گھن گرج، اسلام آباد، راولپنڈی، جہلم، گجرات، سرگودا اور سیالکوٹ میں بارش، ناروال، چنیور، حافظ آباد اور وزیر آباد میں بھی برسات، شیخوپورہ، قصور، اکاڑا، ساہیوال، حاصل پور، ڈی جی خان اور رجحان میں بھی جلتھل ایک ہو گیا۔ سوابی اور مردان میں بھی گرج چمک کے ساتھ طوفانی بارش، نصیر آباد، ڈیرہ مراد جمالی، سبی، یوب اور موسیٰ خیل میں بادل جم کر برسے، نشیبی علاقے ڈوب گئے۔ جیکب آباد، لاڑکانہ، شہداد کوٹ اور دادو میں بھی خوب ابر کرم برسا۔ کراچی کے مختلف علاقوں میں بھی بارش، موسم خوشگوار۔ ڈیفنس کراچی میں فلیٹ سے مردہ ملنے والی حمیرہ اصغر کے کیس میں نیا موڑ، اداکارہ کی دوست نے اس کی موت کو منظم قتل قرار دے دیا۔ وزیر اعظم کمپلینٹ سیل کو شکایت کر دی۔ کائنات نامی خاتون نے الزام لگایا ہے کہ حمیرہ کے ایک ڈاکٹر سے قریبی تعلقات تھے، اسے زبردستی نشہ اور شراب نوشی کرائی جاتی تھی۔ اس کے ڈاکٹر دوست کے والد نے حمیرہ کے ساتھ زیادتی کی تھی۔ آئی جی سندھ کو حمیرہ اصغر کے مبینہ قتل سے متعلق تحریری شکایات موصول۔ غلام نبی میمن کو شکایت پرائم منسٹر کمپلینٹ سیل سے موصول ہوئی۔ پولیس حکام نے ماڈل کی لاش کا پوسٹ مارٹم کر کے نمونوں کو کیمیائی تجزیے کے لیے بھیج دیا ہے۔ کراچی میں مردہ پائی جانے والی حمیرہ اصغر کی لاش لواحقین کے حوالے، اداکارہ کے بھائی اور بہنوئی میت لے کر لاہور روانہ۔ پولیس حکام نے لاش حمیرہ کے اہل خانہ کے سپرد کی۔ بھائی نوید اصغر کا کہنا ہے کہ لا تعلقی کی بات درست نہیں، البتہ 1 سال سے رابطہ منقطع تھا۔ بہن اپنی مرضی سے کراچی شفٹ ہوئی، ناراضگی ہر گھر میں ہوتی ہے، یہ فیملی کا معاملہ ہے، اسے زیادہ ڈسکس نہ کیا جائے۔ واقعے پر تمام گھر والے بہت دکھی ہیں۔ لیاری بغدادی میں 5 منزلہ عمارت گرنے کی تحقیقات میں اہم پیش رفت، پولیس کا کراچی میں ایس پی سی اے کے دفتر پر چھاپا۔ ڈائریکٹر جنرل کی میٹنگ سے 14 افسران گرفتار، پکڑے گئے افسروں میں ڈائریکٹر آصف رضوی، اشفاق کوکر، ڈیپٹی ڈائریکٹر فہیم مرتضی، عاصم انصاری اور دیگر شامل۔ ان پر 2021 سے 2025 کے دوران پرانی عمارتوں پر اضافی منزل تعمیرات کا بھی الزام ہے۔ لیاری میں بلڈنگ گرنے کا مقدمہ بغدادی تھانے میں درج ہے۔ سرکاری افسران اور بلڈنگ کے مالک کو نامزد کیا گیا ہے۔ ایف آئی آر کی کاپی سیل، دیگر ملزمان کی گرفتاری کے لیے ٹیمیں تشکیل۔ لیاری بغدادی میں عمارت گرنے سے 27 افراد جاں بحق ہوئے تھے۔ لیاری میں 9 غیر محفوظ عمارتوں کو خالی کرا دیا گیا، ایک کو گرانے کا کام جاری ہے۔ حکومت کا نیشنل ٹیرف کمیشن کی تنظیم نو کا فیصلہ، وزیر اعظم نے اپیلیٹ ٹریبیونل کو فوری فعال کرنے کی ہدایات جاری کر دی۔ حالیہ کارکردگی کا تھرڈ پارٹی آرڈر کرانے کا بھی فیصلہ کیا گیا ہے۔ آئندہ ماہ بریفنگ طلب کر لی۔ شہباز شریف نے اجلاس سے خطاب میں کہا کہ حکومت نیشنل ٹیرف کمیشن کی تربیت، وسائل کی کمی اور اس کے کام کو جدید تقاضوں سے ہم آہنگ کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ وزیر اعظم کی علی بابا گروپ کے وفد سے بھی ملاقات۔ شہباز شریف کی ای کامرس کے فروغ کے لیے کمیٹی تشکیل دینے کی ہدایات، کہا عصر حاضر میں ای کامرس برآمدات میں خاطر خواہ اضافے کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے۔
وزیر اعظم نے پاکستان نیشنل شپنگ کارپوریشن کو بین الاقوامی معیار کی شپنگ کمپنی بنانے کے لیے جامع منصوبہ بھی طلب کر لیا۔ پی ٹی آئی نے پنجاب اسمبلی کے باہر اپنی اسمبلی لگا لی۔ معطل 26 اراکین اور اپوزیشن لیڈر ملک احمد خان بچر کی شرکت۔ عوامی اسمبلی نے 3 قراردادیں بھی منظور کر لیں۔ غیر ضروری اور شاہانہ اخراجات بند، ذاتی تشہیر پر مکمل پابندی لگانے، کسانوں کو حقیقی فائدہ دینے اور برطرف ملازمین کو فوری بحال کرنے کے مطالبات پر مبنی قراردادیں پیش کی گئی۔ قائد حزب اختلاف نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ موجودہ حکومت فارم 47 کی پیداوار ہے۔ اسپیکر نے ہمارے اراکین کو غیر قانونی طور پر نہ صرف معطل کیا بلکہ نااہلی کے ریفرنس دائر کرنے کی باتیں کی جا رہی ہیں۔ حکومت کی جانب سے دیا جانے والا بجٹ مکمل فراڈ ہے۔ صرف ایک بارش نے پورے لاہور کو ڈبو کر حکومتی کارکردگی کا پول کھول دیا ہے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر کا یونیورسٹی آف آزاد جموں و کشمیر مظفر آباد کا دورہ۔ کشمیری طلباء نے روایتی انداز میں ڈی جی آئی ایس پی آر کو خوش آمدید کہا۔ یونیورسٹی کے طلباء اور اساتذہ کے ساتھ سوال اور جوابات کی خصوصی نشست کا بھی انعقاد کیا گیا۔ کشمیری طلباء نے بھارتی جارحیت کا منہ توڑ جواب دینے پر پاک فوج کو خراج تحسین پیش کیا۔ کشمیری طلباء نے کہا کہ کشمیر پاکستان کی شاہ رگ ہے، ہر حال میں لے کر رہیں گے۔ پاکستان اور کشمیر کو کوئی جدا نہیں کر سکتا۔ وہ وقت دور نہیں جب کشمیر بنے گا پاکستان۔ فواد چودھری کے خلاف 9 مئی کے مقدمات یکجا کرنے کا کیس۔ سپریم کورٹ نے لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ کالعدم قرار دے دیا۔ فواد چودھری کی درخواست کو نئے سرے سے سننے کا حکم۔ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی نے ریمارکس دیے کہ فواد چودھری کی درخواست لاہور ہائی کورٹ میں زیر التوا تصور ہوگی۔ لاہور ہائی کورٹ پہلے ریمانڈ بیک کیے گئے کیس کے 7 درخواست کو سنے۔ سپریم کورٹ نے حتمی فیصلے تک مقدمات کا ٹرائل روکنے کی استدعا مسترد کر دی۔ فواد چودھری نے کہا کہ رات 12 بجے تک ٹرائل چل رہا ہے۔ چیف جسٹس نے جواب میں کہا شکر کریں عدالتیں کام کر رہی ہیں۔ سپریم کورٹ نے کوئی فیصلہ دیا تو فریقین کا کیس متاثر ہو سکتا ہے۔ ماحولیاتی تبدیلی اور آبادی میں اضافہ بڑے چیلنجز۔ 2047 میں عالمی معیشت کے ہم پلہ ہونا ہے تو ہنگامی بنیادوں پر کام کرنا ہوگا۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا ورلڈ پاپولیشن ڈے سے متعلق تقریب سے خطاب۔ کہا آبادی کی پلاننگ نہیں تو تمام منصوبے بیکار ہوں گے۔ پائیدار معاشی ترقی کے لیے آبادی پر قابو پانا ضروری ہے۔ صحت اور صفائی، خوراک اور صاف پانی کے بھی مسائل ہیں۔ 5 سال سے کم عمر بچوں میں غذائی قلت سے نمٹنے کے لیے اقدامات ناگزیر ہیں۔ حکومت توانائی کے شعبے میں بہتری کے لیے کام کر رہی ہے۔ گڈ گورننس کی بدولت پاور ڈسٹریبیوشن میں نقصانات کو کم کرنے میں کامیاب ہوئے۔ وفاقی وزیر برائے توانائی اویس لغاری نے کہا ہے کہ پچھلے سال 591 ارب کے نقصان کو کم کر کے 399 ارب پر لے آئے ہیں۔ ہم نے 100 ارب نقصان کم کرنے کا ٹارگٹ رکھا تھا۔ پچھلے سال تمام ڈسکوز نے 315 ارب روپے ریکور نہیں کیے تھے۔ 276 ارب روپے کی بجلی چوری کی گئی۔ بجلی کی تقسیم کار کمپنیوں کی کارکردگی میں بہتری لائی گئی ہے۔ کچھ ڈسکوز نے بجلی چوری کی مد میں بہتر کام کیا ہے۔ پاک ملیشیا تاریخی تعلقات کو مضبوط بنانے میں پاکستانی کمیونٹی کا اہم کردار ہے۔ اسحاق ڈار کا اعتراف۔ کوالالمپور میں پاکستانی ہائی کمیشن کی نائب وزیر اعظم کے اعزاز میں تقریب۔ خطاب میں کہا حکومت اوورسیز پاکستانیوں کی فلاح و بہبود کے لیے ہر ممکن اقدامات کرے گی۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی روسی، کینیڈین، آسٹریلوی وزراء خارجہ سے بھی ملاقاتیں۔ تجارت، تعلیم اور عوامی روابطوں میں تعاون بڑھانے پر بھی اتفاق کیا گیا ہے۔ تعلیمی شعبے میں شراکت داری اور سیاسی روابط بڑھانے پر بھی زور۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار لاؤس اور سری لنکا کے وزراء خارجہ سے بھی ملے۔ ملاقاتیں آسیان ریجنل فورم کی سائیڈ لائنز پر ہوئیں۔ گندم کے کسانوں کو تنہا نہیں چھوڑیں گے، کاشت سے قبل نیا پروجیکٹ دیں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی زیر صدارت خصوصی اجلاس۔ محکمہ زراعت کے پروجیکٹس کے فیز 2 کے آغاز کی اصولی منظوری۔ کسان کارڈ فیز 2 کے تحت 100 ارب روپے کے بلا سود قرض دینے پر اتفاق۔ گندم کے کاشتکاروں کو امدادی نرخ پر زرعی مداخل کی فراہمی کے لیے پلان طلب کر لیا۔ گنے کی فصل اچھی ہے، چینی طلب کے مطابق ہے، تو پھر درآمد کیوں کی جا رہی ہے؟ کسان اتحاد نے سوالات اٹھا دیے۔
چیئرمین خالد حسین باٹ کہتے ہیں اگر صدر مملکت اور وزیر اعظم چاہیں تو چینی کی قیمت 1 گھنٹے میں کم ہو کر 120 روپے تک آ سکتی ہے۔ لگتا ہے چینی درآمد کر کے سمگل کی جائے گی۔ کسان اتحاد نے فیلڈ مارشل سے فوری ایکشن لینے کی اپیل کر دی۔ باجوڑ میں نامعلوم افراد کی فائرنگ، ANP کے مرکزی رہنما مولانا خان زیب ساتھی سمیت قتل، 3 زخمی۔ مولانا خان زیب 13 جولائی کو ہونے والے امن مارچ کے سلسلے میں مہم پر تھے۔ مقتول ANP کی علماء کونسل کے سربراہ اور قومی اسمبلی کے سابق امیدوار تھے۔ وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور کا نوٹس، متعلقہ حکام سے رپورٹ طلب، ملزمان کی فوری گرفتاری کی ہدایت۔ ادھر ANP نے واقعے کے خلاف احتجاج کا اعلان کر دیا۔ وزیر اعظم نیتن یاہو کا دورہ امریکہ کے بعد اسرائیل نے غزہ پر حملے تیز کر دیے۔ کئی علاقوں میں وقفے سے بمباری، 24 گھنٹوں کے دوران 105 افراد شہید کر دیے، درجنوں زخمی۔ مغربی کنارے میں اسرائیلی فوج نے مزید 5 گھر مسمار کر دیے۔ چھاپوں کے دوران 30 افراد گرفتار۔ حماس 10 یرغمالیوں کو رہا کرنے پر آمادہ ہو گئی۔ شمالی غزہ کے ہسپتالوں کی بجلی بند ہونے سے وینٹیلیٹر پر موجود مریضوں کی زندگیاں خطرے میں پڑ گئیں۔ UN سیکریٹری جنرل کا غزہ کے لیے فوری اور مکمل انسانی رسائی کا مطالبہ سامنے آ گیا۔ دو ریاستی حل اور فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنا، مشرق وسطی میں دیرپا امن کی ضمانت۔ فرانسیسی صدر نے برطانیہ کے ساتھ مل کر قیام امن کے لیے فلسطین کی ریاست کو تسلیم کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ برطانوی وزیر اعظم سر کیئر سٹارمر بولے، غزہ میں صورتحال ناقابل قبول، جنگ بندی کی اشد ضرورت ہے۔ سب سے پہلا مشن امداد کی فراہمی اور یرغمالیوں کی رہائی ہے۔ فرانس اور برطانیہ کا روس پر نئی اقتصادی پابندیوں کے ذریعے دباؤ بڑھانے پر بھی اتفاق سامنے آیا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے نانگا پربت سر کرنے والی پہلی قطری خاتون کوہ پیما شیخ اسماعیل ثانی کی ملاقات۔ قطری خاتون پاکستان کی ماؤنٹینز اینڈ ٹورزم کے لیے برانڈ ایمبیسڈر مقرر۔ وزیر اعظم نے اہم سنگ میل عبور کرنے پر شیخ اسما کی غیر معمولی ہمت اور عزم کو سراہا۔ کہا، دنیا کی 14 بلند ترین چوٹیوں میں سے پاکستان 5 کا ہونا فخر ہے۔ بابر اعظم نے وکٹ کیپنگ کے حوالے سے کوئی بات نہیں کی۔ انہیں بطور اوپنر ٹیم میں جگہ بنانے کے لیے کام کر رہے ہیں۔ اگر وہ ٹیم میں جگہ بنائیں گے تو سائم یا فخر کے ساتھ کھیلیں گے۔